बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। आज बुध का दिन है, जुलाई की 8 तारीख। शिकागो में इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। सऊदी अरब में 7 बजे शाम। मुत्तहदा अरब इमारात में रात के 8 बजे हैं। पाकिस्तान में 9 बजे हैं, भारत में 9:30 और बांग्लादेश में रात के 10 बजे हैं। इन ममालिक के अलावा भी जो हमारे अहबाब इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, उनको भी एहतशाम अरशद निज़ामी का सलाम। सबसे पहले आपको पता है कि मैं खुदा के बाबरकत नाम से इस दोस्तों की महफिल का आगाज़ करता हूँ। तो आइए सूरह माऊन की तिलावत सुनते हैं, जो कि वबा के दौरान ज़रूर इसकी तिलावत करनी और सुननी चाहिए। And does not encourage the feeding of the poor. So woe to those who pray. But who are heedless of their prayer. Hello. Those who make show of their deeds. हेलो, And आवाज आ रही है withhold आपको? assistance. हेलो, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक पे, एहतशाम अरशद निज़ामी प्रोग्राम हम और आप में। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? नहीं आ रही है आवाज। नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। तो बहरहाल मैं इस वक्त आवाज नहीं आ प्रोग्राम रही कर मुझे। रहा हूँ, शुरू प्रोग्राम कर रहा हम हूँ। और आप तमाम लोगों से जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने फेसबुक को आवाज नहीं आ रही। जब मैं लाइव कर रहा हूँ तो आप उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो अहबाब आप जो हैं फेसबुक पे, वो ज़रूर इसको नहीं आ रही आवाज। सुन सकें और देख सकें। और जो हमारे मेहमान हैं इस वक्त, उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि आपके फेसबुक पे मैं लाइव आ रहा हूँगा। नहीं आ रही और आवाज। अगर मैं लाइव बिल्कुल नहीं आवाज आ नहीं आ रहा रही। हूँ तो फिर आप ये कीजिएगा कि अपने फेसबुक के सर्च बार में जाके आप उसमें ये देखिएगा कि मेरा नाम डालिएगा, उसमें पूरा एहतशाम अरशद निज़ामी, तो वो मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा और उसमें आप उसको शेयर हेलो। कर दीजिए, तो आपके भी अहबाब दुनिया भर में जहाँ हैं वो इस प्रोग्राम को सुन सकेंगे। तो मैं, जैसे कि रिवायत है मेरी कि तमाम अपने जो सुनने वालों को मैं अपडेट देता हूँ ये जो कोरोना वायरस के सिलसिले में, तो उसके बारे में मैं आप सबसे पहले अपडेट करता हूँ। उसके बाद फिर अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाऊंगा। इस वक्त जो डाटा मेरे पास है मौजूद लेटेस्ट, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में 1,19,40,245 केसेस हो चुके हैं और जो हलाकतें हैं वो उसमें 5,45,602 हलाकतें हैं। हेलो। ये मैं दुनिया की आपको इत्तला दे रहा हूँ। और जो तादाद यूएसए की है, यानी अमेरिका की, उसमें जो केसेस हैं वो 30,97,538 केसेस हैं। 30,97,538 केसेस। और उसमें जो हलाकतों की तादाद है 1,33,991। और बहुत सी रियासतों में ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान। पाकिस्तान में जो तादाद है केसेस की, वो है 2,37,489, यानी 237,489 केसेस। और जो हलाकतों की तादाद है वो 4,922। इंडिया में यानी भारत में इस वक्त केसेस हैं 7,53,354 और हलाकतों की तादाद है 20,803।
یہ جو لیٹسٹ فگر ہے، اور بنگلہ دیش میں جو تعداد ہے وہ کیسز کی تعداد ہے 1,72,134، اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 2,197۔ تو یہ ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے صادقہ میری؟ جی 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 بالکل۔ چلیے ہم میں سب سے پہلے میں نے بتا دیا ہے اپنے سننے والوں کو بھی، آپ کو بھی پھر بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ساؤنڈ کی کچھ پرابلم تھی، کہ میں اس وقت فیس بک پہ لائیو آ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے فیس بک پہ میں لائیو دکھ رہا ہوں تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے فیس بک پہ میں لائیو نہیں ہوں تو آپ اپنے فیس بک کے سرچ بار پہ جا کے میرا پورا نام ٹائپ کر دیجئے، تو میرا پورا پروفائل آ جائے گا، اور اس میں آپ اس کو بھی شیئر کر سکتی ہیں۔ تو میرے پاس جو اس وقت مہمان تشریف رکھتے ہیں، اس وقت ہیوسٹن ٹیکساس میں یا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غضنفر ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ غضنفر ہاشمی صاحب کا تعلق ویسے تو پاکستان سے ہے، لیکن وہ یہاں امریکہ کے سٹیزن ہے، اور یہ ایک ٹی وی اینکر بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ ان کا شمار 90 کی دہائی میں سامنے آنے والے ان اہم شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے جدید اردو غزل کے خد و خال سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تخلیقات پر بھی ہم بات کریں گے، اور یہ شاعر بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، اور تراجم بھی ان کے ہوتے ہیں، اور انٹرویوز پر مبنی ان کی 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے، تو میں آپ کو ابھی ان سے گفتگو کرواؤں گا، اور ابھی میں چلتا ہوں۔ ہماری دوسری جو مہمان ہیں صادقہ نواب سحر، یہ اس وقت ممبئی میں تشریف رکھتی ہیں، اور ان کی بھی کئی کتابیں ہیں، جس میں ناول، افسانہ، شاعری، ڈرامہ، تنقید، بچوں کا ادب، یعنی آج کے ہمارے دونوں مہمان بہت قابل اور بہت ہی پڑھے لکھے مہمان ہیں، اور آج کا پروگرام یقیناً آپ تمام جو سننے والے ہیں، جو فرق ہیں، وہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ اور یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس طرح۔ تو میں شروع کروں گا سب سے پہلے غضنفر ہاشمی صاحب سے۔ غضنفر صاحب، آپ ٹی وی اینکر بھی ہیں، آپ کے کئی پروگراموں میں بھی حصہ لے چکا ہوں، اور آج میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، لیکن یہ انٹرویو نہیں ہوگا۔ آپ دونوں حضرات، یہ خاتون اور حضرت، کہ یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ایک گپ شپ کا ماحول ہے، بات چیت کا ماحول ہے، اور آپ کو اس وقت ہمارے بے شمار ممالک میں بیٹھے ہمارے دوست احباب آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اور مزید اس کو سنیں گے جیسے جیسے ان کو وقت ملے گا، ان کے پاس وقت ہوگا، وہ آپ کو مزید سنیں گے اس پہ۔ تو غضنفر صاحب، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے، پاکستان سے تعلق ہے، آپ کیسے امریکہ آئے، اور کب سے آپ نے شاعری شروع کی، تو پھر اس سے ہم بات سے بات نکالیں گے، اور ہم خود بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ احتشام صاحب، تھوڑا بہت تو آپ نے بتا ہی دیا۔ سفر ذرا لمبا ہے، بظاہر تھوڑا لگتا ہے، لیکن اس دشت میں سیاحی کو کوئی 25 سال تو گزر گئے، اور امریکہ میں یہاں کوئی 5-6 سال ہو گئے، 5.5-6 سال آئے ہوئے، اور یہاں میں ٹیلی ویژن کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ اچھا، ٹیلی ویژن یہاں پہ شروع کیا، اور پھر ایک دوسرا بڑے گروپ کو جوائن کر لیا، آپ جانتے ہیں، ARY کو۔ تو لیکن جو ادبی لکھنے کا سلسلہ، لکھنے کا اور شعر فہمی کا، شعر لکھنے کا، اور وہ سلسلہ تو غالباً 10ویں 11ویں جماعت سے جاری ہے، اور ہاں، اس میں پھر گھر کا ماحول، والد صاحب بہت اچھے شاعر تھے،
اور بڑے بھائی اور ہمیں میرے چاروں طرف کتابیں تھیں، تو وہ ایک مہمیز کا کام دیا اس نے، اور وہ جو جرمز تھے، وہ جو ہیریٹیج تھا وہ آگے لے کے چلا. تو پھر پاکستان میں جو بنیادی جو مین جو بڑا دور گزرا ہے وہ پاکستان کا، جس میں شعر ہے، ادب ہے، لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے، کالم کا سلسلہ ہے، ٹیلی ویژن کا سلسلہ ہے. تو تقریباً یہ تمام جو فیلڈز ہیں اس میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جو ہے پوٹینشیل کے مطابق کام کرتے رہے. اور بہرحال لیکن جو میری بنیادی پہچان جو ہے، براڈ کاسٹر تو ہوں ہی اور ٹیلی ویژن سلسلہ تو ہے ہی، لیکن جو ایک لکھنے والا جو ہے، جی جی، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، یا اس کا جو ایک فخر جس بات پہ کرتا ہے، طمانینت اور آسودگی جس بات میں آتی ہے، وہ لکھنے کے حوالے سے آتی ہے. وہ ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے ایک لکھاری کے طور پہ، ایک لکھنے والے کے طور پہ جانا جائے، پہچانا جائے. اور یقیناً جو اس کی جو تحریریں ہوتی ہیں، وہ چونکہ وقت کے ساتھ وقت اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور لکھنے والا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے وقت پہ، تو وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق چاہتا ہے کہ اس کو جانا جائے، پہچانا جائے. تو میری بنیادی پہچان جو ہے وہ ایک لکھنے والے کی ہی ہے. ہاں، اس کی جو تخلیقی جو جوہر ہوتا ہے، اس کی مختلف شیڈز ہوتے ہیں، اس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. کبھی وہ اگر وہ اچھا لکھنے والا اس میں تخلیقیت کا ایک جوہر ہے، تو وہ کالم بھی لکھے گا تو وہ اسی حساب سے لکھے گا. وہ شعر لکھے گا تو اپنی اسی پوٹینشیل کو باہر لا کے لکھے گا، اور اپنی اسی فضا میں لکھے گا. اور اگر وہ کوئی نثر پارہ لکھے گا، مضمون لکھے گا یا کچھ اور، تو وہ ظاہر ہے اگر ایک تخلیقی آدمی ہے تو وہ تخلیقی جوہر اس میں آ جائے گا. اگر وہ ٹیلی ویژن کا پروگرام کر رہا ہے، اس میں بھی اس کی ساری وہ پیچھے پورا ایک تخلیقی محنت شامل ہوتی ہے، اور اس کے سوالات میں، اس کی باتوں میں، اس کے کانٹینٹ میں، اس کے خیالات میں، اس کی بحث میں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ایک تخلیقی آدمی جو ہے، لکھنے والا آدمی، سوچنے والا جو ہے، وہ تمام فیلڈز میں جو کہ اس سے جڑے ہوتے ہیں، وہ اس میں رہتا ہے، اسی میں ہی رہنا چاہتا ہے، اسی سے ہی اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے. تو میری جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور یہاں بھی یہی پہچان ہے. اس کے پیرا اظہار مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو اصل ہے، اساس وہی ہے. غضنفر صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور اس کو میں ابتدائی کلمات ہی کہوں گا. اب میں چلتا ہوں بھارت کے شہر ممبئی میں. وہ میری زبان پہ بمبئی چڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں بمبئی 2 دفعہ جا چکا ہوں، اور مگر پاکستان سے. تو ممبئی میں اس وقت ہماری جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر سعدیہ نواب سحر. یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، وہاں پڑھاتی بھی ہیں، اور ان کی آپ کو جیسے کہ میں نے تعارف میں بتایا کہ شاعرہ بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، بہت ساری خوبیوں کی مالکہ ہیں یہ. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو، دیکھیے آپ دیکھ بھی رہی ہوں گی، میں کبھی کبھی اسکرین پہ ضرور اپنے جو سننے والے ہیں ان کے ریمارکس بھی دیا کروں گا، اور آپ سے وہ مخاطب ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کس طرح سے اتنی ساری اصناف میں آپ نے قدم رکھا، کہ شاعری بھی، افسانہ نویسی بھی، ناول نگاری بھی، اور تنقید بھی. تو ذرا سا جس طرح سے ابتدائیہ غضنفر ہاشمی صاحب نے کیا ہے، آپ بھی تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو. غضنفر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ انسان جو کام کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی شخصیت کی اس میں جھلک دکھائی دیتی ہے. اگر وہ ادیب ہے تو وہ جو بھی کام کرے گا، وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کرے یا بالکل غیر ادبی کام کرے، تو بھی اس کی شخصیت جو ہے وہ جھلکتی ہے. تو اسی طرح سے مجھے لکھنے پڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا، اور بچپن سے ہی لکھتی رہی ہوں میں، اور بہت چھوٹی کلاسوں سے میں لکھنے لگی تھی. اور
बस अपने اساتذہ اور اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں سے جو اپریسیشن ملا تو اس وجہ سے ہم کرتے جاتے ہیں کام اور ہوتا اچھا جاتا ہے آپ نے جیسے جیسے موقع ملے. آپ نے اپنی چھوٹی عمر سے ہی لکھنا لکھانا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے کوئی مضمون لکھا، آپ نے کوئی افسانہ لکھا، یا کیا آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ مجھے جہاں تک یاد ہے لکھنے کا تو شوق ہم بچپن سے رہتا تھا اور ہمارے والد صاحب ہم کو ٹاپک دے کر لکھواتے بھی رہتے تھے. جی جی کوئی نہ کوئی موضوع دیتے تھے چھوٹے بڑے. لیکن مجھے جو یاد ہے خاص طور پر جو بہت ذہن میں ہے کہ میں جی 5ویں کلاس میں جب تھی تو میں نے میری ایک سہیلی بہت روٹ گئی تھی مجھ سے. اس کے لیے میں نے کچھ چٹھی لکھ دی تھی کہ بھائی تم مجھ سے کیوں ناراض ہو، کیا بات ہے. رائٹ. تو وہ چٹھی وہ ٹیچر کے ہاتھ میں چلی گئی اور ٹیچر کو نے جب مجھے بلایا تو مجھے سے لگا مجھے مار پڑے گی. اچھا اور لیکن انہوں نے کہا کہ اس لڑکی میں جراثیم موجود ہے شاعری کی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو میرے ذہن میں رہ گئی اور بعد میں احساس ہوا کہ واقعی ویسے جی تو سبھی لکھ سکتے ہیں لیکن ایک احساس دلانے کے لیے جو استاد کا جو کام ہوتا ہے جی وہ جی. بہت بڑا رول ہوتا ہے اور والدین کا بھی یقیناً. تو آپ کی جو پہلی تحریر ہے وہ اس کی طباعت یا اس کی اشاعت کب ہوئی پہلی بار؟ یہ 80 کے آخر میں جی جی. 20ویں صدی میں میرا ایک افسانہ شائع ہوا تھا. اچھا یہ ویسے افسانے لکھ لکھ کے گھر میں تو پڑھے رہتے ہیں لیکن پہلا افسانہ جو میں نے بھیجا تھا 20ویں صدی میں اور فوراً انہوں نے شائع بھی کیا تھا اچھا وہ تھا بے نام سی خلیش. اچھا. اور اس کے بعد پھر لکھتی رہی میں. بعد میں پھر شادی کے بعد یہاں کپولی آ گئی کو کچھ اپنی زندگی کی مصروفیات تھیں جو مجھے انگیج کر کے رکھتی تھی. اور پھر میں نے ایک کام تو چل رہا تھا میرا شاعری کا تو سلسلہ چل رہا تھا. افسانے بھی لکھ رہی تھی میں لیکن اشاعت کم ہو رہی تھی. البتہ میں مشاعروں میں جاتی تھی اور اخباروں میں اور کبھی کبھی جو کوئی مانگتے تھے کہ بھئی ہمیں شائع کرنا ہے تو پھر وہ میں دے دیتی تھی. لیکن سیریسلی تو میں نے 2008 سے ہی یہ نثر کا جو کام ہے وہ 2008 میں جب میرا پہلا ناول آیا کہانی کچھ سناؤ متاشا اس وقت سے میں نے سنجیدگی سے فکشن کی طرف توجہ دی. اچھا ورنہ شاعری کا بہت شاعری میرے پاس جمع ہوئی تھی بہت اسی میں کیونکہ وہ بہت کم وقت میں بہت سارے ایکسپریشن ہو جاتا تھا. جی جی. اظہار کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو تو وہ اظہار کے لیے میرے لیے شاعری بہت بڑی نعمت تھی اس وقت میرے لیے کیونکہ اتنا وقت میں نکال نہیں پاتی تھی بچوں کی پرورش کے وقت. رائٹ. میرا ذاتی میں خیال آتا یہ ہوں. ہے میں جی تھوڑا سا انٹرویو کر رہا ہوں. ضرور ضرور سر. آپ کہاں باز آئیں گے؟ آپ سر کہاں باز آئیں گے؟ آپ اینکر ہیں. چلے ٹھیک ہے ضرور. میں جو انہوں نے صدیقہ نے کہا بڑی اہم بات کی ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ شروع میں وہ اس کی جو تخلیقی جو شکلیں ہیں نا مختلف رستوں سے نکلتی ہیں مختلف ڈائمنشن میں. کبھی شاعری، کبھی افسانہ، کبھی نثر، کبھی کچھ. لیکن اس کو تھوڑے دنوں بعد تھوڑے عرصے بعد اس کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل ہے یا کہاں اس کا زیادہ بہتر انداز سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. ہمارے کتنے ہی دوست ایسے ہیں جنہوں نے شاعری شروع کی شروع میں لیکن وہ پھر نثر کی طرف چلے گئے. وہ اچھے افسانہ نگار بن گئے، اچھے ناول نگار بن گئے، انشائیہ نگار بن گئے اور شاعری کی انہوں نے شاعری پھر چھوڑ دی حالانکہ وہ شاعری بھی اچھی کرتے تھے. یقیناً یہ بھی اچھی شاعری کرتے لیکن جب اپنے آپ کا پتہ چل جائے اور وہ ہمارا ہونا یہ چاہیے ایک رائٹر کو اپنی اسیسمنٹ ہونی چاہیے بالکل. وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے یا وہ کیا اس کے اندر کون سی ایسی للک ہے یا کون سی ایسی چمک ہے یا کون سا ایسا ہے جو اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. تو وہ اس کو جلدی اپنی اسیسمنٹ کر لینی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہی ہوا صدیقہ کے ساتھ بھی. اور میں نے بھی کچھ ڈرامے لکھے شروع میں لیکن میں نے سوچا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اس طرف آنا ہے اور لہٰذا میں اپنے اصل ٹریک پہ آ گیا جیسے انہوں نے بتایا. تو میں نے ہاشمی صاحب یہ آپ کی بات تو درست ہے، عموماً یہی دیکھنے میں ہوتا ہے. لیکن میں دیکھیے بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا
تو میرے بڑے بھائی مجھے مشاعروں میں لے کے جایا کرتے تھے، ادبی محافل میں، صحیح اور ہے. وہاں میں اس زمانے میں جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو میں نے جمیل الدین عالی کو، جوش ملی آبادی کو، احمد فراز کو، ان سب لوگوں کو مشاعروں میں سنتا تھا، اور میں چھوٹا تھا تو مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، میں اسٹیج پہ بھی چلا جاتا تھا، اور اس وقت سے شاعری کا شوق مجھے بہت زیادہ تھا، مگر میں شاعر بن نہیں سکا، حالانکہ شوق بھی تھا اور یہ دوسروں تو کے اشعار یہ یاد تو بھی یہ تو اچھا ہی ہوا آپ نہیں بنے. تو اس زمین پر ایک شاعر کی کمی ہوگی، ادروائز شاعر تو بہت ہے یہاں پہ. اچھا غضنفر ہاشمی صاحب، آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے بھی بتایا صادقہ کی طرح کہ آپ نے بھی بچپن سے ہی لکھنا لکھانا شروع کیا، تو سب سے پہلے کون سا صنف آپ نے اسٹارٹ کیا جس سے آپ آگے بڑھے؟ غزل سے ہی شروع. میرا بنیادی جو ہے میدان وہ غزل ہی ہے. اور ہم لوگ جو سامنے آئے تھے وہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے چھپنا شروع کیا تھا 90 کی دہائی میں، اور یہ وہ دور تھا جس میں جناب احمد نعیم قاسمی جی جی ان کا فنون ایک پرچہ تھا جو کہ ایک عہد تھا پورا، جی 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 اور وہ اس میں چھپنا ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی. اور انہوں نے بیک وقت 3 نسلوں کو وہ لے کر چلے تھے، اور ان کو متعارف کرانے کا ان کو شوق تھا، نئے لوگوں کو لانے کا، تو ہم ان لوگوں میں شامل تھے نئے. تو وہاں سے بلکہ پہلی جو میری غزل تھی وہ چھپی ہی فنون میں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، نا مشکل ہوتا ہے. تو یہ 90 کی بات ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تو وہ جو دور تھا اس میں ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ایک اچھی غزل، کیونکہ کمپٹیشن بہت تھا، جی جی بالکل بڑے بڑے نام تھے، اور وہ جو ایڈیٹر ہوتے تھے وہ اگر کوئی چیز غیر معیاری ہوتی تو اس کو پھینک دیتے تھے. یا بالکل بالکل قاسمی صاحب کی یہ بڑائی تھی، ان کا ایک بڑا پن تھا کہ وہ خود کہتے تھے کہ بھیجو، یعنی خط لکھتے تھے اپنے جونیئرز کو، انکریج کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے. تو یہ بڑی بات تھی جس نے ہمارے لیے ایک حوصلہ پیدا کیا، اور ہم نے اس میں. لیکن احتشام صاحب بنیادی بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بنیادی جوہر ہونا چاہیے. بالکل ٹیلی ویژن میں آپ کو سفارش سے کوئی ایک دفعہ تو کوئی شخص لے آئے گا یا 2 دفعہ لے آئے گا. کیمرہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، بالکل درست. کیمرہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے اندر تو ٹھہرے گا وہی شخص، رکے گا وہی شخص، جمع وہی ڈاٹا وہی شخص رہے گا جس کے اندر بنیادی ٹیلنٹ ہوگا. تو ٹیلنٹ بنیادی بات ہے. آگے آپ اس کو نکھارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو آپ کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. محنت بنیادی ہے. بالکل. میں شاعری بھی ہو یا شاعری ہو، کالم نگاری ہو، محنت کے بغیر کچھ نہیں. بالکل یہیں پہ میں آپ کو روکوں گا، اور مجھے یاد آیا کہ آپ کی بات بالکل درست یوں ہے کہ اسی لیے آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے 1 بار کے بعد پھر کبھی نہیں لیا کہ یہ بندہ نہیں چل سکتا. میں مذاق کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اس میں ہمیں اپنا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تو بندہ. اچھا، ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میرے خلاف اگر تو زباں کھولے گا، میرے خلاف اگر تو زباں کھولے گا، میری صفائی میں تیرا ضمیر بولے گا. واہ. صادقہ نواب سحر صاحبہ کا یہ شعر میں نے کہیں سے نوٹ کیا تھا. واہ. صادقہ آپ نے کب شروع کیے شاعری، کب شروع کی افسانہ؟ اور اس کی بات تو آپ نے بتا دی کہ لکھنے لکھانے کا بچپن سے اسکول میں ٹیچر کے پاس گیا اور انہوں نے پسند کیا، ہمت افزائی کی. شاعری کب سے آپ نے شروع کی؟ وہ جو ٹیچر کی میں نے بات بتائی نا، جی جی. وہ شاعری ہی تھی. وہ اچھا شعر میں ہی میں نے کہہ دیا تھا، تو وہ کوئی نظم لکھی تھی یا اس طرح کی کوئی چیز، اچھا تو وہیں سے شاعری کا ہی سلسلہ زیادہ چلتا رہا. اچھا افسانے لکھتی تھی تو وہ رہتے تھے، گھر میں ہی رہ جاتے تھے. لیکن شاعری کا سلسلہ ایسا تھا کہ ٹیلی ویژن والوں نے بلا لیا اور اخباروں میں اور میگزین میں چلتا رہتا تھا. افسانوں جی جی. کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا تھا. تھے افسانے، اچھا کچھ شاعر بھی ہوئے، لیکن میں نے دھیان بعد میں دیا.
अच्छा तो इस तरह से मैं 21वीं सदी की नस्र निगार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, इस वक्त मैं जी आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त आप लोगों को कहाँ कहाँ से लोग देख और सुन रहे हैं। यानी वाशिंगटन डीसी से हमारे दोस्त हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस दश्त में उन्होंने ही मुझे धक्का दिया। असफर इमाम, वो मीडिया से वाबस्ता हैं और इस वक्त वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से वाबस्ता हैं। वो आपको देख रहे हैं, आपका शेर भी उन्होंने पसंद किया। और हमारे बहुत दोस्त हैं शुक्रिया। सऊदी अरब में अल्ताफ मलिक साहब, वो भी बहुत जी एक्टिव हैं वहाँ पे, प्रोग्राम भी मुनक्कद करते रहते हैं और सियासी एनालिस्ट भी हैं। वो भी आप सब लोगों को सलाम कर रहे हैं सऊदी अरब जद्दा से। और आपने देखा कि आपको हिंदुस्तानी से जनाब हमारे सैयद अहमद कादरी साहब, नक्काद भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और जी कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत से नए अहबाब से मिलवाते हैं और मैं फिर उनको अपने अहबाब से मिलवाता हूँ। तो ये आपको देख रहे हैं। इरफान करीम साहब हमारे दोस्त हैं, सिंगापुर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं और ये आपको सबको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। ये हमारे एक और बहुत परमानेंट व्यूअर हैं वर्जीनिया में, फारूक हैदर साहब, वो भी आपको देख रहे हैं। बांग्लादेश से इस वक्त आपको आशना आराफ आसिया, ये एक हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का एक स्कूल प्रोजेक्ट है वहाँ पे बांग्लादेश में महसूर पाकिस्तानियों के लिए, उनके उन स्कूल्स की ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ये बांग्ला में खुद भी शायरी करती हैं। तो ये भी आपको वहाँ से देख रही हैं। आपको यहाँ मुझे नहीं पता कि नाजिया कहाँ पे हैं, ये नाजिया इफ्तिखार भी आपको देख रही हैं आपसे, आपको वो। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमें देख रहे होते हैं इस वक्त, मगर वो स्क्रीन पे आके बताते नहीं हैं कि हम भी व्यूअर में शामिल हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी मौजूदगी की हमें इत्तला ज़रूर दें, ताकि हमें खुशी होगी कि आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। और अगर कोई सवाल हो, कोई ऐसा रिमार्क्स हो, तो आप दीजिएगा और हमारे जो मेहमान हैं उसका जवाब भी देंगे। तो आप कुछ कह रही थी, आप जारी रखिए उस बात को। मेरे 4 शेरी मजमूआ है, अच्छा जिनमें एक बच्चों का मजमुआ है जी और एक ड्रामों का मजमुआ जो हमने बच्चों के लिए लिखा था, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। जी जी। 3 नॉवेल आए मेरे और तीनों की मेरी हर किताब की बहुत पज़ीराई हुई, ये एक आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। किताब है, आपका शेरी मजमुआ सतरंगी, जी, ये कब लिखी थी आपने? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सारी ज़िंदगी की जो शेरी कमाई जो थी मेरी, वो जी मैंने जी। इंतखाब करके फिर 4 हिस्सों में 4 किताबों में तक़सीम कर दिया है। तो ये 2 अच्छा किताबें मेरी 2018 में आई। जी, अच्छा अच्छा। ये और एक बावजूद। जी, आपकी एक किताब मेरे पास, ये भी असबाक। जी, ये नंबर निकाला था उन्होंने। अच्छा 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 जी, अच्छा। ये और एक शेरी मजमूआ शायद आपको मिला होगा, बावजूद। जी जी, मैंने ढूंढा है इसमें, ये आपका, जी, ये भी एक किसी की मेरे ये ख्याल तनकीद। जी हाँ तनकीदी मज़ामीन है। जी, हाँ। ये नवाब साहब और प्रोफ़ेसर तुराब अली ने इसको कंपाइल किया है, जी, ये लिखा असलम हुआ है नवाब उसके साहब ने। नीचे। जी हाँ। जी, अच्छा, आप थोड़ा सा बताइए कि आपके इब्तदाई जो अशार हैं, अगर आपको एक दो जी। एक याद हो तो वो सुनाइए, इससे कि बहुत अहम वो होगा कि वो अशार जहाँ से आपने इब्तदा की वो भी लोग सुन लें आप, अच्छा, या अगर याद हो। दुःख जी, जी। दुःख तो बहुत हुआ है, मगर फिर भी जाने क्यों? दुःख तो दुख तो बहुत बहुत हुआ है, हुआ है, फिर भी जाने मगर क्यों। फिर भी जाने क्यों? चूमा है दिल के दाग को मैंने कभी-कभी, वाह वाह बहुत वाह 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 वाह। चूमा है बहुत दिल के दाग को मैंने कभी-कभी। वाह वाह। वाह वाह वाह। जी, अब बहुत देखिए, शुक्रिया। आपको इस वक्त देख रहे हैं एक बहुत अच्छे शायर मोहम्मद हैकल हाशमी। ये न जी, सिर्फ खुद शायर हैं बल्कि 3 ज़बानों के माहिर हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू और बंगला, और तीनों में शायरी भी करते हैं।
اور ان کے اچھا والد بھی بہت مشہور و معروف شاعر تھے بنگلہ دیش میں، اردو کے شاعر تھے، نوشاد نوری صاحب، تو وہ بھی آپ کو اچھا اس وقت بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے احباب ہیں جو بیچ میں ان کے ریمارکس آپ کو ضرور دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ جی چلے کہ کہاں کہاں سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شکاگو سے ہمارے دوست ہیں طاہر چودھری صاحب، بہت سوشل ہیں، بہت سارے ایونٹس کو ہوسٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت لبنہ نواب صاحبہ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے اس وقت یہ حیدرآباد سے ہے، حیدرآباد انڈیا، اچھا بیٹی ہے میری۔ حیدرآباد انڈیا سے، اچھا اچھا اچھا۔ ایک اور میرے دوست ہیں جو کہ اس وقت کینیڈا میں ہیں اور وہ خود بھی شاعر ہیں اور وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ سکندر ابو ہاں الخیر صاحب، یہ بھی شاعر ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی آپ سے، آپ نے اپنا شعر سنایا۔ غضنفر ہاشمی صاحب، آپ کو کوئی اپنا پہلا شعر یاد ہے جو آپ نے کہا؟ پہلا یاد تو نہیں ہے، اچھا، وہ چیزیں چھپی ہوئی تھی، اس لیکن زمانے کا کوئی، اس زمانے کا کوئی۔ آپ پرانی باتوں کی طرف مت جائیں، آپ یہیں رہیں۔ میں اشعار کی بات کر رہا ہوں، ان حالات کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے تحت آپ نے شعر کہا۔ آپ کو اس کے بعد کی چیزیں سناتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ابھی سنائیں یا ٹھہر کے؟ نہیں آپ اگر ابتدائی کچھ اشعار کچھ یاد ہوں تو وہ ابھی سنا دیجئے، پھر آپ سے غزل بھی سنیں گے۔ یہ آپ کی کتابوں کی فہرست میں نے اسکرین پہ ڈالی ہے، تو اچھا، میں جلدی الگ الگ نہیں کر سکا ہوں، لیکن یہ کہ اکٹھے ہی لوگ پڑھ لیں گے اور اس کے بارے میں آپ پہلے ایک آدھ شعر سنا دیجئے ابتدائی دنوں کے اگر یاد ہے، ورنہ کوئی بھی شعر سنائیے۔ ویسے آپ کا شعر میں سنا دیتا ہوں لوگوں کو جب تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، چلتا رہے تو کچھ بھی دکھائی چلتا نہیں رہا دیا، تو چلتا رہا چلتا رہا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، اب تھک کے گر پڑا ہوں تو رستے نکل پڑے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، واہ واہ واہ۔ واہ چلتا رہا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، اب تھک کے گر پڑا ہوں تو رستے نکل پڑے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے اکثر کو یہ شکایت رہی ہے مجھ سے کہ میں پروگرام کے دوران زیادہ مسکراتا اور ہنستا نہیں ہوں، تو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں میرے مہمان اتنے اچھے ہیں اور ان کی جو تخلیقات ہیں اس پہ تو ہنسا ضرور ہنسا، مطلب مزاح کے انداز میں نہیں بلکہ خوش ہونے کے انداز میں، تو آج میں شروع سے ہی ہنس رہا ہوں۔ وہ مزاحیہ چیزوں پہ ہنستے ہیں، مزاحیہ شاعری پہ یا نہیں مگر خوش ہو کر کے بھی ہنستے خوش ہیں ہو نا رہا آپ ہے، کے ساتھ۔ ہاں ہاں جی یہ بھی جی صحیح ہے، ہاں یہ بھی یہ صحیح دیکھیے، اچھا پہلا شعر سنوا دیں، یہ شبانہ نوید ہیں، یہ ڈھاکے سے ہیں۔ ہے۔ اور بھائی اب آپ غضنفر صاحب دیکھیے شعر کی میں سناتا ہوں، فرمائش ہو گئی کہ بہت صبر کر لیا ان دو شعراء کو، ابھی تک کوئی اشعار نہیں کہہ رہے ہیں، اور تھوڑا سا فریم میں آپ بیچ میں آ جائیے سر۔ گڑبڑ ہوگی۔ وہ تھوڑا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ چلیے شاعر کو دیکھا بھی جاتا ہے نا، صرف سنا نہیں جاتا۔ چلے میں شعر سناؤں کہ ہر دور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تھا، واہ واہ واہ، ہر دور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تھا، لیکن میں کسی اور زمانے کے لیے تھا، واہ واہ، بہت لیکن اچھا میں بہت کسی اچھا۔ اور زمانے کے لیے تھا، مٹ جائے گا سب کچھ میرے اٹھتے ہی یہاں سے، واہ واہ مٹ جائے گا سب کچھ میرے اٹھتے ہی یہاں سے، واہ واہ واہ، یہ رنگ تماشا میرے آنے کے لیے تھا۔ بہت خوب، بہت حقیقت بہت کی اچھا، تصویر ہے یہ شعر۔ یقیناً یقیناً۔ تو ابھی تو آپ نے 2 شعر کہے نا، تو اتنے ہی کافی ہیں۔ اچھا چلیے ہاں، میں صادقہ کی طرف چلتا ہوں کہ صادقہ آپ نے ابتدائی شعر تو سنا دیا، کوئی 2-3 اشعار اور سنائیے، پھر گپ شپ کریں گے اور پھر غزل سنیں گے آپ لوگوں سے، غزل یا نظم۔ ایک نظم سناؤں میں آپ کو؟ ضرور، ارشاد۔ یہاں میں رشتہ طے پایا ہے، رشتہ طے پایا ہے، نظم واہ واہ، جی جی، رشتہ طے پایا ہے۔ جب پتا چلا جھوپڑ پٹی کی اس لڑکی کا رشتہ طے پایا ہے، واہ جب پتا چلا جھوپڑ پٹی کی اس لڑکی کا رشتہ طے پایا ہے، واہ جب پتا چلا واہ دل میں ایک ہوک جگی، دل میں ایک ہوک جگی، جانے کیوں چوٹ لگی، دل کیوں بھر آیا ہے جب واہ پتا چلا۔
واہ واہ. جو سارے محلے میں تھی سب سے تیز، جو سارے محلے میں سب سے تھی تیز، کام کرنے میں بتیانے میں جس کے آگے سب بولنے والے ہو جاتے تھے گم، اسی کا رشتہ طے پایا ہے واہ جب پتہ چلا. جو واہ. جو 7 گھروں میں باسن مانج کے، یہ دلت ادب ہے نا، جی اسی جی، کا حصہ ہے یہ. باسن مانج کے. ہاں جو ہاں. جو 7 گھروں میں باسن مانج کے 8 سپوتوں کو ماں کے پالا کرتی تھی، ایک بھی بات کسی کی سنتی ایسی تو وہ کبھی نہیں تھی. واہ ہاں وہی کہ جس کی عمر 18 سال، بتخسی چال، اسی کا رشتہ طے پایا ہے. واہ واہ ہاں واہ، کیا وہی تصویر کشی کی ہے. کیا کہنے. ہاں وہی واہ واہ ہاں واہ. وہی کہ جس کی عمر 18 سال، بتخسی چال، اسی کا رشتہ طے پایا ہے. 35 برس کے گونگے بہرے 10ویں منزل پر رہنے والے اس لڑکے سے، لکڑی کے فرنیچر کی دکان تھی جس کی، جو سونے کے گہنے، ریشم کے کپڑے اور اونچی ذات کا لیبل اس کو دے سکتا تھا. جب پتا چلا جھوپڑ پٹی کی اس لڑکی کا رشتہ طے پایا ہے، جب پتا چلا دل میں ایک پھونک اٹھی، جانے کیوں چوٹ لگی، کیوں دل بھر آیا ہے، جب پتا چلا. واہ واہ واہ. بھائی واہ واہ. سننے والے آپ واہ واہ ضرور کیجیے، اس لیے کہ صرف دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کے ریمارکس میں ڈالتا ہوں اسکرین پہ. یہ دیکھیے احمد قادری صاحب. یہ جی قادری صاحب، دیکھیے آپ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ ان کی ناول مقبول عام ہے، ان کے کئی ناول، اور خاص طور پر کہانی سناؤ ماشاءاللہ بہت اہم ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں. مجھے ظاہر ہے قادری صاحب خود بھی نہ صرف مصنف ہیں، شاعر تو خیر نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ قادری والے صاحب لوگ. کو میرا بھی سلام پہنچائیں. ہاں آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے ٹی وی پہ، ہاں مجھے دفعہ. یاد ہے انہوں نے بتایا بھی تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا. ہاں بالکل. تو قادری صاحب آپ کو سن رہے ہیں بالکل، اور بس باقی لوگوں کی طرف سے بھی خاصا مجھے ہمت افزائی کے یہ آ رہے ہیں سارے، دیکھ لیجیے آپ. تو آپ ہاشمی صاحب، نظم آپ کی پوری ہو گئی، آپ کوئی غزل کے کچھ اشعار سنائیں گی؟ یا ابھی آگے چلتے ہیں، ہاشمی میں صاحب سے سنتے غزل ہیں، کے، آپ جب تک دیکھ لیجیے گا. ہاں جی ان سے سنیے گا. جی جی ہاشمی صاحب، آپ ذرا آپ کی جو کتاب کے بارے میں نے ابھی دکھایا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے مجھے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ آپ کی کتاب ہے ایک، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیا ہے یہ بیسیکلی میرے کالموں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ آفیشلی چھپا تھا، اور جو میں جنگ، زیادہ تر یہ وہ کالم ہیں جو جنگ، روزنامہ جنگ میں چھپے تھے. جی جی. اور یہ ایک خاص دور کے، یہ وہ دور ہے جس میں اگر آپ کو یاد ہو 2000، یہ جو 9/11 کے بعد کا دور تھا. جی 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 جی. اور ایک مخصوص فضا تھی اور ایک ریزسٹنس کا ماحول، اور پاکستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ اور وہ سارا. تو یہ وہ کالم تھے جس میں ایک مخصوص، اچھا وہاں پہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کچھ ہر کالم کی ریٹنگ ہوتی ہے. بالکل. جی جی. اور وہ ریٹنگ کے حساب سے اس کو لکھنے والے کو بھی ریٹ کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ بھی چلتا ہے پھر آگے، پھر وہ ایوارڈز بھی ہوتے ہیں. تو یہ زیادہ تر ان میں وہ کالمز ہیں جو زیادہ جن کی ریٹنگ آئی تھی، انہوں نے پھر اس کو اکٹھا کر کے یہ شائع کیا. تو یہ کافی وہاں پہ اس کی پذیرائی ہوئی اس کتاب کی. تو خیر یہ سنانے والی تو نہیں ہے اس میں، تو خیر کالم ہے. ہاں ہاں. ایک آپ کی کتاب ہے روشنی سے لپٹے خواب. یہ میری کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پہ ترجمے کی ہے، جو جنوبی امریکہ کی جو مزاحمتی شاعری تھی اس کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا. اچھا اس میں جو بڑے نام تو تھے ہی، لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی شامل تھے جو عہد موجود میں بھی لکھ رہے ہیں. جی جی. یا یوں کہیں کہ آپ 20ویں صدی کے آخری 2-3 دہائیوں میں اور جو 21ویں صدی کی شروع میں، تو لمحہ موجود میں جو شاعر لکھ رہے تھے تو وہ بھی شامل تھے اس میں. تو اس کو بھی وہاں پہ کافی پذیرائی ملی پاکستان میں. رائٹ. اچھا آپ کی دوسری کتاب افسانوں کی بھی کتاب ہے نا آپ کی ایک؟ نہیں افسانے نہیں میں لکھتا.
ایک شاعری اس وقت تو شاعری کی ایک نظر آ رہی ہے, شاعری کی دوسری میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. اچھا. اور ایک کتاب جو میری چھپ گئی ہے وہ بھی مل جائے گی مجھے, تو وہ ہے انٹرویوز کی جو میں نے پاکستان میں جو اہم ادیبوں اور شاعروں کی کیے تھے. وہ ایک ڈفرینٹ کتاب ہے, اس میں ڈائلاگ ہے, اس میں ادبی مباحث ہیں, اس میں ایشوز پہ باتیں ہوئی ہیں. تو وہ بڑی اہم کتاب ہے, آ جائے تو انشاءاللہ میں پیش بھی کروں گا. ضرور. اور بلکہ آپ نے ایک کتاب مجھے عنایت کی ہے جو آپ کے اوپر لکھی گئی ہے, یونیورسٹی کے کسی طالب علم نے لکھی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی, وہ پاکستان میں بھی اور انڈیا دونوں میں یہ ہے غالباً کہ جب بھی کوئی ایم اے اردو کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جی, وہ تھیسس کراتے ہیں رائٹرز پہ. تو اچھا اگر شاعر ہے تو اس کی شاعری پہ, اگر کوئی افسانہ نگار ہے تو اس کے افسانوں پہ یا اس کی شخصیت پہ, تو وہ ڈگری کا ایک حصہ ہوتا ہے. اچھا. تو ہاں, تو اس پہ پھر یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے, دوسرا ایم اے اور ایم فل کی سطح پہ جو ہوتے ہیں وہ تو ڈگری کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن آگے پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. آپ کسی ایم اے اردو کے جو طالب علم ہوتا ہے وہ کسی شخصیت پہ کرتا ہے. تو یہ مجھ پہ ایک ہوا ہے, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد میں اردو ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے لکھوایا ہے تھیسس. تو صادقہ میں اب میں ممبئی آ رہا ہوں, ہیوسٹن ٹیکساس سے فلائی کر کے آپ کی طرف, اور اب آپ بتائیے جو قادری صاحب نے ابھی مینشن کیا آپ کے ناول کے بارے میں, اس ناول کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو. اس میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیمنزم کی ایک کا ناول ہے, جبکہ مجھے نہیں لگتا. میں نے ایک انسان کی کہانی سنائی, اور پہلی چونکہ وہ ایک لڑکی پر تھی, وہ زندگی کے مختلف شیڈز اس میں تھے جو ایک انسان کو الگ الگ موقعوں پر ہمارے سماج میں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہر ایک کو ایک جو اسٹرگل آتا ہے زندگی میں, وہ جدوجہد میں نے اس میں دکھائی ہے. اچھا. اور اس کے بعد میں نے جو دوسرا جو ناول جس دن سے ہے میرا, یہ اس میں نے کال سینٹر کی زندگی کو دکھایا ہے. کال سینٹر کا جو ماحول ہے, اس میں گھر کیسے ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں, اور اس میں بچے کیسے سروائیو کرتے ہیں, کتنی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے. نئی جو جنریشن ہے جو وہ پڑھ لکھ کر جاب کرتی ہے, لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں, تو کس طرح سے وہ ایک تناؤ ہوا ایک ماحول گھروں میں اور باہر, اور خاص طور پہ کال سینٹر کی زندگی میں بنا ہوا رہتا ہے, اسی میں خوشیاں بھی ڈھونڈی جاتی. تیسرا جو ناول ہے راج دیو کی امرائی, اس میں نے یہ الگ الگ لوگ ہیں. جو پہلا جو ہے وہ میں نے کرسچنس پر عیسائی لڑکی کا کردار تھا. دوسرا جو تھا وہ بیکورڈ کلاس کا جو نئے زمانے میں کا لڑکا ہے, اس کی زندگی میں نے ینگ لڑکے کی کہانی سنائی ہے, نوجوان نسل کی کہانی ہے. اور تیسرے ناول میں میں نے عمر دراز لوگوں کے مسائل اور ان کے زندگی میں کیسے اتھل پتھل ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ جب عمر بڑھ جائے گی تو آدمی سیٹل ہو جاتا ہے, لیکن وہاں جو نئے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ میں نے دکھایا. اور اس میں برہمن جو کمیونٹی ہے اس کا ماحول میں نے اس میں دکھایا ہے. اچھا. تو آپ مختلف اینگلز. جی, کتنے ناولز آپ کے آ چکے ہیں اب تک؟ 3 ناول آئے ہیں, 2 افسانوں کے مجموعے آئے ہیں, اور 3 ناول ہندی میں بھی آئے ہیں, اور ترجمے کئی زبانوں میں, مارواڑی, پنجابی, مراٹھی میں. اب تیلگو میں ناول آ گیا ہے, جو پہلا ناول تو تیلگو میں, انگلش میں, ہندی میں, اردو میں, 4 زبانوں. مراٹھی میں بھی آ رہا ہے, فرینچ میں کوئی کر رہا ہے کام. اس طرح سے. تو آپ وہ کون سا ناول ہے جس کے اتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں, اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ کہانی کوئی سناؤ متاشا, وہ اس کے بہت ترجمے ہوئے, دوسرے ناولوں کے بھی ترجمے ہو رہے ہیں. دیکھیے, ہندی میں تو خود آ گئے ہیں. اس وقت سننے والوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کے اس کا ترجمہ بنگلہ میں بھی کر سکتے ہیں, اور کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ وہ ان کی دلچسپی شاید بڑھے, اور وہ یہ عنایت کریں کہ وہ اس کی کچھ چیزیں
तर्जुमे बंगला में भी कर मुझे दिए, ज़माने में हो चुके हैं तर्जुमे। जी, मुझे बहुत खुशी होगी। सारे हुँ। मेरे अफ़साने भी बहुत ज़बानों में गए हैं, बहुत ज़बानों में हो रहे हैं, अच्छा। हुए हैं। हाँ, हाँ। और ये जो मेरा पहला जो नॉवल है वो कलकत्ता और उड़ीसा और उसके आस-पास के जो वहाँ से बम्बई तक अच्छा। वो सफ़र जो है वो दिखाया मैंने, वो माहौल भी दिखाया। तो मुझे लगता है कि वो जो बंगला में जो अगर तर्जुमा उसका होता है, तो लोग बहुत उसको लुत्फ़ उसका उठाएँगे उससे। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा लगेगा उनको पढ़कर, जी। अच्छा, तो मैं अफ़सानों इंतज़ार कर रही हूँ कि वो अच्छा, उड़िया और बंगला में भी इसके तर्जुमे हों क्योंकि वो उस अच्छा। माहौल में मैंने हाँ, लिखा हाँ। हुआ है। जी। अच्छा, अफ़सानों की कितनी किताबें हैं? 2 हैं आपने 2 बताई ना? किताब हैं। जी, जी। अच्छा, 2 उर्दू में है, 2 हिंदी हाँ, में है अच्छा, और दोनों के तीसरे की नाम भी क्या हैं? तैयारी है अभी। नाम बताइए उन दोनों के। अ, ये ख़लिश बेनाम सी एक है पहला मजमूआ अच्छा, और दूसरा मजमूआ जो है वो पेज नदी का मछेरा दिखाऊँ आपको मैं? जी, जी, हाँ, दिखा ये दीजिए ज़रा। है ये उल्टा हाँ, दिखाई ठीक है, देता कोई है बात ये। नहीं, बिल्कुल नज़र आ रहा है, साफ-साफ सम और पढ़ा जा रहा है। जी, ख़लिश जी के नाम और से ये ख़लीज ये बेनाम इसको ये दरमियान में पेज हाँ, नदी अच्छा, ये बीज पेज नदी नदी का का मथेरा। मछेरा पेज अच्छा, नदी यहाँ नदी पेज होती नदी, है। अच्छा, अच्छा। जी, 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 जी। अच्छा, चलिए मैं चलता हूँ अब मुंबई से निकल के ह्यूस्टन की तरफ। गज़नफ़र साहब कुछ ग़ज़ल कुछ हो जाए? हाँ बिल्कुल, सुनाते हैं जनाब, शायरी सुनाते हैं। देखिए सादका आपके लिए पैगाम आ गया है बांग्लादेश से। अच्छा। अच्छा, स्क्रीन पे देखिए आ गया, देखिए आप। हाँ वाह, जी, जी। हाँ, मुझे जबरदस्त। बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और शहर जितना भी बुलाता है शहर जितना भी बुलाता है, गुजर जाता हूँ। गुज़र जाता है। शहर जितना भी बुलाता है गुजर जाता हूँ। अच्छा, जाता हूँ, अच्छा। एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता हूँ। वाह, 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 बहुत वाह! अच्छा, बहुत शहर अच्छा। जितना भी बुलाता है गुजर जाता हूँ। एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता हूँ। वाह! मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे। मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे। मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे। मैं अगर इनको रिहा करता हूँ मर जाता हूँ। वाह, 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 वाह! वाह! बहुत बहुत अच्छा, खूब। मुझ में रहते मुबारक हो। हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे। मैं अगर इनको रिहा करता हूँ मर जाता हूँ। वाह! ये बहुत जो अच्छा, दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली। ये जो दुनिया है ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली। वाह, वाह! मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूँ। वाह, वाह! हाशमी साहब वाह, वाह! बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा, शेर, बहुत अच्छा शेर। ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली। वाह, वाह, वाह! मैं भी इस मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूँ। वाह, वाह! बहुत अच्छा। क्या अजब बारे सफर है कि उतरता ही नहीं। क्या अजब बार सफ़र है कि क्या उतरता ही अजब नहीं। बारे सफर है कि उतरता ही नहीं। एक मुसाफिर की तरह रोज मैं घर जाता हूँ। वाह, 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 बहुत वाह! अच्छा, अच्छी ग़ज़ल है। क्या अजब बारे सफर है कि उतरता ही नहीं। एक मुसाफिर की तरह रोज मैं घर जाता हूँ। वाह, 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 वाह! बहुत अपने अच्छा, बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता। वाह! अपने बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता। कह सकता, वाह, वाह! खुद में होता हूँ कभी खुद से मुकर जाता हूँ। वाह, 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 वाह! वाह, वाह! बहुत वाह, अच्छा, खुद में होता हूँ कभी खुद से मुकर जाता हूँ। वाह, वाह! तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं। तेरे बाज़ार में तेरे कुछ भी बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं। जिंदगी क्या है कि फिर भी मैं उधर जाता हूँ। वाह! वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! बहुत खूब। तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं। जिंदगी क्या है कि फिर भी मैं उधर जाता हूँ। वाह, वाह! जाने क्या पूछ लें मुझसे तेरी आंखें इस बार। वाह! जाने क्या पूछ लें मुझसे तेरी आंखें इस बार। मैं तेरे सामने आते हुए डर जाता हूँ। वाह! वाह, 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 वाह! वाह!
تو یہ ہے غزنفر صاحب بہت خوب. دیکھیے اتنے سارے لوگ آپ کو اس وقت اس سے محظوظ ہو رہے ہیں اور میں چلتا ہوں صادقہ کی طرف کہ آپ اب کیا سنائیں گی ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور مجھے. میں تو چاہتی ہوں کہ میں اپنے بارے میں ہی بتاؤں. بتائیے ضرور، بالکل بتائیے. جو میں جی جی پوچھ سکا وہ بھی بتائیے، جو میں نہیں پوچھ سکا وہ بھی بتائیے. وہ بھی بتاؤں، اچھی بات. تو یہ میری کل 22 کتابیں ہیں اور ماشاء اللہ. اس سے کچھ اتنے ترجمے ہیں. صادقہ میں کالم لکھتا ہوں، اتنے تو میرے جی کالم بھی نہیں ہوتے ہوں گے جتنے آپ نے ارے کتابیں لکھی ہیں. ماشاء اللہ. ارے یہ تو ایسی بات تو نہیں ہوگی، قسم نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ. یہ یہ مطلب وہ جیسے جیسے وقت آتا گیا، جیسے جیسے کام ہوتا گیا، اور چونکہ 2 زبانوں میں آ گئی. پہلے میں اردو میں تھی، اردو کی لیکچرر رہی، پھر میں ہندی میں آ گئی. میں تو اچھا یہ اردو میں بتائیے بھی تھوڑا چلتا سا، رہا، ہندی میں بھی چلتا رہا، میں اس لیے. بھول نہ جاؤں، یہ بتائیے تھوڑا سا کہ آپ تدریس کی طرف کس طرح آ گئیں اور کب سے آپ نے شروع کیا پڑھانا اور کیا پڑھاتی ہیں، تھوڑا سا بتائیے، اس کے بعد آگے بڑھیے گا. ہاں، پہلے میں نے جیسے ہی میرا ایم اے ہوا، میں نے اردو میں لیکچررشپ لی. ہماری اچھا. فیملی میں ایسے نوکری کرنے کا رواج نہیں ہے، ہاں ہاں. لیکن وہ کچھ ایسے حالات تھے کہ میں نے وہاں جاب مل بھی گئی. مجھے جاب میں نے کر لیا وہاں جاب. اچھا. اور برہانی کالج ممبئی میں کلا کے پاس، آپ تو آئے ہوئے ہیں وہاں. جی جی. اور اس کے بعد میں چونکہ کنٹینیو نہیں کر پائی، میری شادی گریجویشن کے بعد ہی ہو گئی تھی. ایم اے میں نے بعد میں کیے، 3 ایم اے کیے میں نے، انگلش، اردو اور اچھا، ہندی شادی میں. کے بعد آپ نے ایم اے کیا؟ جی 3 ایم یہ اے بڑا کیے، کمال ہے. اردو مجھے ہندی اور مجھے انگریزی میں. مجھے تھوڑا سا ترس آ رہا ہے آپ کے میاں پہ. اچھا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دی میں نے کبھی. انہوں نے ساتھ دیا میرا، لیکن ان کو تکلیف نہیں دی. یقیناً. گھر سنبھالتے ہوئے کیا، گھر سنبھالتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا تم گھر سنبھال کے کچھ بھی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں نے اپنے طرف پہ میں نے ٹی وی کے اپنے وقت بچا لیے، اپنے انجوائمنٹ کے وقت بچا لیے. الگ رائٹ جو رائٹ. کتابیں اور وقت جو وقت ہم فری ٹائم ہوتا ہے، اور اپنی نیند کا بھی تھوڑا وقت بچا لیا ہم نے، تھوڑا تھوڑا چرا کر کام ہو گیا میرا. تو یہ اس طرح سے ہندی میں آ گئی. پھر ہندی کی صوبے میں، کیونکہ یہاں پر اردو شروع نہیں کر پائے، تو ہندی اچھا اچھا اچھا. جہاں میری سسرال ہے، جہاں میں جی رہتی ہوں، جی جی. ہاں ہاں. کھنڈالا گھاٹ کے پاس، تو وہاں لیکچرر کے طور پہ مجھے بلایا گیا. پھر ہم نے وہاں شروع کیا. اردو نہیں شروع کر سکے، ہندی میں لیا. پھر بعد میں نے جاب جوائن کرنے کے بعد میں نے ہندی میں مکمل کیا کام. بعد میں اچھا پی اچھا. ایچ ڈی بھی میں نے، چونکہ میرا اردو بیس تھا میرا، جی. اس لیے میں نے پی ایچ ڈی غزل میں کی، ہندی اچھا. میں غزل پر میں نے پی ایچ ڈی کی. تو یہ اب ہندی کی. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی جی. کہ آصف فروخی صاحب نے کراچی سے میرا ایک ناول، پہلا ناول جو ہے وہ شائع ہاں کیا ہاں تھا ہاں. وہاں سے. اچھا اچھا. وہ آصف ان فروخی کو جو پتا ابھی، چلا تھا. جن کا ابھی آصف فروخی انتقال ہو صاحب گیا. انتقال ہوا تھا، وہ انہوں نے مجھے جی جی. مدعو بھی کیا تھا. یہ تھوڑا سا لیکن درمیان میں لائیے. ہاں درمیان میں، اوپر تھوڑا سا اوپر کیجیے. یہ اس طرح سے. اچھا، جی، کہانی کوئی سناؤ. اچھا 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 اچھا. یہ انہوں نے وہاں سے اچھا شائع یہ کیا تھا. دیکھیے، اور ایک سوال آ رہا ہے بنگلہ دیش سے کہ جی، یہ اتنی کتابیں جو آپ نے بتائی ہیں، یہ کتنی مدت میں لکھی ہیں آپ نے؟ یہ تو ساری زندگی کی کمائی ہے میری. شاعری یقیناً. تو جی. لیکن میں نے ناول لکھنا تو میں نے 2006 سے شروع کیا. 2008 میں پہلا اچھا ناول آیا میرا. اور اچھا یہ تیلگو میں اس طرح سے آیا، دیکھیے. اچھا 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 اچھا. اور ہندی میں اس طرح سے آیا. اچھا اچھا اچھا. ان سب مجھے 14 انعام ملے مجھے، الگ الگ اسٹیٹ سے، ان سب کتابوں پر. اور یہ دیکھیے، یہ جو ہے، یہ ناول ہے اوریجنل. یہ. جی جی، یہ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دلی سے جو چھپا تھا. جی جی جی. اور یہ بیٹی نے انگریزی میں کیا تھا. ٹیل اچھا می اے very اسٹوری good. نتاشا. اچھا اچھا اچھا. یہ بہت کام آ رہا ہے، صاف آ رہا جی ہے. جی بالکل صاف آ رہا ہے. یہ دوسرا ناول ہے، یہ جس دن سے. جس دن سے. جی جی. جی، یہ کال سینٹر پر ہے یہ. اچھا 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 اچھا. اور یہ ابھی آیا ہوا ہے، یہ راج دیو کی امرائی. جی جی. اچھا، یہ جو، راجدیو کی امرائی. ہاں،
تو یہ اس طرح سے. اور یہ شعری مجموعے تو آپ نے دیکھ ہی لیے. جی جی ہاں. اور منصور صاحب آپ کا سفر امریکہ کا رہا ہے کبھی؟ نہیں، وہ باقی ہے ہمارا. یورپ گئے تھے ہم، لیکن ہاں. امریکہ ابھی رہ گیا ہے. یورپ میں ماریشس کہاں بھی گئے، کہاں دبئی گئی گئے. آپ؟ یورپ میں کہاں کہاں گئی ہم آپ؟ ہم لندن گئے تھے، فرانس گئے تھے، اچھا اور اچھا. لندن، فرانس، اور ایک اور جگہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے. اچھا یعنی سوئٹزرلینڈ آپ گئے کے تو تھے. فرانس جی اور جی جی سوئٹزرلینڈ تو بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں میں بھی جی نہیں گیا جی. ہوں. تو سفر کا اور تو ارادہ ہو تو آپ امریکہ ضرور تشریف لائیے. یہاں آپ کو بڑا اچھا ضرور ماحول رہے ضرور گا. انشاءاللہ. اور ہیوسٹن جی ٹیکسس جی میں جی. اگر آپ جائیں گے تو غضنفر ہاشمی صاحب آپ کے لیے محفلیں بھی سجائیں گے. اور اچھا یہاں جی. بھی میرے احباب ہیں جو کہ ایسی محفلیں سجاتے ہیں. ضرور اس میں آپ کو ہم انوائٹ کریں گے. کورونا کے بعد. ہاں کورونا کے بعد. ہاں، غضنفر اور ہاشمی آپ لوگ صاحب، یہاں آپ آئیں گے. کوئی اور آپ بتانا چاہیں آپ اپنے بارے میں جو میں نہیں پوچھ سکا ہوں؟ تو یہ بالکل کوئی فارمل انٹرویو یا فارمل پروگرام نہیں ہے. آپ نے کافی باتیں ابھی نہیں پوچھی، تو وہ جی آپ بتائیے. پاکستان کی شعری صورتحال، انڈیا میں شعر کیسا لکھا جا رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پھر کیسے کیسے لوگوں سے ہم نے سیکھا، لکھا، پڑھا، بیٹھے اٹھے. تو یہ ساری چیزیں وہ چلتی جائیں گی. میں آپ کو شعر سناتا ہوں، چلیں آگے. ضرور، ارشاد ارشاد. یہ ایک میری ایک غزل ہے جو کہ جس کا صاحب اس کا ہے، اور صاحب کی مختلف ڈائمنشنز ہیں اس میں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ماجد اقبال ہیں. یہ بنگلہ دیش میں محصورین کے کیمپ سے آپ سے مخاطب ہیں، آپ لوگوں کو سلام کہہ رہے ہیں. اور یہ خود شاعر بھی ہیں، وہاں اردو کے شاعر بھی ہیں. تو چلیے آپ آگے بڑھیے. چلیں جناب. ایک عجب سانحہ ہوا صاحب، ایک عجب سانحہ ہوا صاحب، خواب آنکھوں میں مر گیا صاحب. واہ واہ واہ، چھوٹی بہر میں بہت اچھا شعر. ہاں، تو یہ مسلسل ہے. خواب آنکھوں میں مر گیا صاحب، زندگی کس طرح گزرتی ہے، واہ. راز اب تک نہیں کھلا صاحب. زندگی کس طرح گزرتی ہے. میرا خیال ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سوال آیا ہے شاید. جی ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ آپ لکھ تخلیق لیں. میں تحقیق کا کتنا اور کیا کردار ہے. یہ دونوں آپ سے دونوں سے سوال ہے، مگر پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں کہ میری ایک کتاب تو آ چکی ہے، واحد کتاب، جو میرے کالموں کا مجموعہ ہے. وہ 10 سال پہلے آئی تھی کتاب. وہ تو اس میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. کالم کا انتخاب کیا اور اس کو ترتیب دیا اور چھپ گئی. اب ایک کتاب میری آ رہی ہے جو کمپلیٹ ہو گئی ہے، طباعت کے مرحلے میں ہے، اور وہ میرے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مضامین ہیں، جس میں میں نے لکھی ہے، اور وہ اس مہینے میں شاید آ جائے گی. ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں ہسٹری پہ، اور اس کتاب کو مجھے 5 سال لگ گئے ہیں ابھی تک تحقیق میں، اس لیے کہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے. تو کتاب کی نوعیت پہ میری جو نالج ہے، آپ لوگ خیر سے، میں تو بہت پیچھے ہوں، کہ میری جو نالج ہے اور جو سمجھ ہے کہ کتاب پر منحصر ہے کہ اس کی تحقیق اور تخلیق میں کتنا وقت لگتا ہے. میرے بڑے بھائی نے تصوف پہ ایک کتاب لکھی تھی، وہ اس کتاب کو 18 سال لگ گئے تھے تحقیق میں اور اس کی تخلیق میں. یعنی انہوں نے مواد جمع کیا، وہ ہندوستان گئے، وہ پاکستان میں مختلف شہروں میں گئے، اور وہاں سے انہوں نے لائبریریز میں گئے. تو میرے حساب سے یہ منحصر ہے کہ کیا اس کی نوعیت ہے. تو غضنفر صاحب آپ پہلے بتائیے، ان کے سوال کا جواب دیجیے. بڑا اہم سوال ہے، عشرت بانو نے کیا ہے یہ. مجھے لگتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ تحقیق سے ہے. تخلیق جو ہوتی ہے وہ بہرحال آپ تنقید لکھیں، آپ تحقیق کریں یا آپ کچھ بھی کریں، اس میں اگر تخلیقی عنصر نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایک اچھا تحقیق کرنے والا جو ہے، ادب پارے کی یا ادب کے موضوع پہ بات کرنے والا، لکھنے والا، وہ جب بھی تحقیق کرے گا وہ تخلیق کی بیک گراؤنڈ، تخلیق کا موضوع، تخلیق کا زمانہ، تخلیق کا جو
اس کا میدان جو ہے وہ ساری چیزوں کو کور تو کرتا ہے، لیکن جب وہ تحقیق کرنے کے بعد تمام جو ضروری اور لازمی جو جزو ہیں یا لوازمات ہیں ان کو جب وہ اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد جو اپنا جب وہ سنتھسس دیتا ہے، اپنا جو ایک جو بناتا ہے، اپنا جو نقطہ نظر جو سامنے لاتا ہے، وہ اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ اس میں بھی ایک تو اس کی اہمیت یہ کہ وہ تخلیق کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی ایک تخلیقی عنصر موجود ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا تحقیق نگار جو ہے، اچھا محقق جو ہے، وہ یقیناً تخلیق کے ادب پارے کا حق ادا کرتا ہے، اس کی پراپر تحقیق کر کے، اور پھر اس کے بعد جو اپنا لاتا ہے بعد میں جو رائے اور اپنا نقطہ نظر یا اپنی جو اسے کہتے ہیں کنکلوژن، اس میں پھر وہ تخلیق کی تمام تر جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، اس کے سامنے پھر وہ جب باہر آتا ہے تو وہ لگتا ہے کوئی اہم کام ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ اردو ادب میں اور انگریزی ادب میں بھی بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ کرنے والے نے ادب پارے کو یا نثر پارے کو جو بھی ہے اس پہ حق تو ادا کیا ہی ہے، تحقیق کر کے اس کے تمام لوازمات کو چھانا ہے، اور لیکن جب وہ سامنے لایا ہے اپنا اس کا تحقیق کرنے کے بعد اس کا، تو وہ ادبی شخصیت ہو، ادب پارہ ہو، شاعری ہو، اس کا تمام تر دار و مدار جو ہے تحقیق کرنے والے کی تخلیقی اپج پہ ہے کہ وہ اس کو کس حد تک آگے لے جاتا ہے. کئی لوگوں نے تحقیق کر کے ادب پارے کی سطح کو ایلیویٹ کر دیا، کئی لوگوں نے تحقیق کر کے اس کو بالکل ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تحقیق کرنے والے پہ کہ وہ کس سطح پہ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا خوبصورت سوال ہے. بڑا محل کیا، اور یہ میرا خیال اچھی تحقیق لازمی، مجھے گمان ہے کہ یہ خوشگوانی ہے کہ یہ اچھی تحقیق. اچھا، میں صادقہ کی طرف چلنے سے پہلے میں ایک ریمارکس اور دکھاتا ہوں، اور بہت امپورٹنٹ یہ ہے ریمارک. اور میری شاعری آپ نے روک دی تھی درمیان میں، جو کہ بہت زیادتی ہے. اچھا، میں ابھی بس آپ کو وہیں سے کنٹینیو کراؤں گا. صادقہ سے یہ سوال کا جواب لے لوں، پھر وہیں دیکھیے. یہ پروگرام کوئی کمرشل پروگرام نہیں ہے، اسپانسرڈ نہیں ہے، تو یہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں سننے والوں پہ، دیکھنے والوں پہ کہ ان کا کیا رجحان ہے. ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے پوچھا تھا اپنے سننے والے دوستوں سے کہ ہم کتنی دیر کا رکھیں. کچھ لوگ آدھا گھنٹہ کہتے ہیں، کچھ لوگ 1 گھنٹہ. تو مجھے زیادہ جو جوابات آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ پروگرام کی نوعیت پہ ہے. آپ 1.5 گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں. گھنٹہ ہو گیا یا نہیں؟ گھنٹہ تو ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ایک ریمارک بہت ضروری ہے. صادقہ سے میں ان کا تبصرہ لینے سے پہلے، ہمارے بہت ہی اہم اور بہت ہی میرے پسندیدہ شخصیت ہیں، اور وہ ہیں وکیل انصاری صاحب. نیو یارک میں ہیں، اور خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے. گوگل امام ہے، گوگل تحقیق کا امام ہے فی زمانہ. کیا آپ اس کو اس کا اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے. تو صادقہ آپ بتائیے ان تمام اس سوال کی روشنی میں، اور یہ جو ریمارک ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ مطلب عشرت بانو صاحبہ کے سوال کے بارے میں؟ جی 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 جی، میں دوبارہ ڈال دوں سوال یہاں پہ؟ نہیں، میں سمجھ گئی. میں یہ کہہ رہی تھی، میں ایسا سوچتی ہوں کیونکہ آپ صحافی بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں ادیبوں کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ، شاعر ہوتے ہوئے آپ لوگ صحافی بھی ہیں، تو آپ لوگوں کا نقطہ نظر یقیناً بہت اہم ہے اور بہت پریکٹیکل ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب ہم لوگ نثر لکھتے ہیں، ویسے تو سبھی چیزیں ہم لوگ تحقیق کے بغیر تو ہم لوگ پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں. اگر وہ صحیح پانی ہوگا تو ہی ہم پی پائیں گے. تو یہ تو 2 طرح کی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ جو تحقیق سے جو انہوں نے کہا کہ وہ نثر پارے کو ایلیگیٹ یا کوئی بھی شعر ہو یا نثر ہو، وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، اور اس کی ذاتی جو ہے وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے.
صحیح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تحقیق ہوتی ہے جو ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، جو ہم اپنے جذبات کی سچائیوں کے ساتھ ہم جب کسی بات کو تخلیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق ایک الگ ہوتی ہے، کیونکہ بالکل وہ جذبات کی جو سچائی ہوتی ہے وہ فرد سے فرد کی الگ ہوتی ہے، بالکل ہر انڈیویجول کی بالکل الگ ہوتی ہے. جیسے سروجنی نائیڈو کو نے پالکی پر پیلن کوئن لکھا تو وہ انہوں نے بڑے اس کو خوبصورت انگلش نثر انہوں نے دی کہ بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ چل رہے ہیں، لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اس طرح سے. لیکن جب ٹیگور نے لکھا اسی چیز کو لکھا تو انہوں نے انسان پر زیادتی کہا. تو وہ لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پہ وہ پوری سچائی کے ساتھ لکھا ہے اور بالکل پوری انہوں نے اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھا ہے تو لکھا. تو سب سے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تحقیق یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کتنے سچ بول رہے ہیں، بالکل. سچ بول رہے ہیں. احساس کی سچائی کے ساتھ ہمیں اس کو لانا چاہیے. ایک اور تھاٹ بھی اور ہے. باہر کی چیزیں تو یقیناً جی جی سوری حاجی صاحب. میں کہہ رہا تھا کہ ایک اور بات بھی ہے کہ پارا جو ہوتا ہے، تخلیقی پارا، ادب پارا جو ہے، اگر اس میں جان ہے یا کوئی اہم وہ ادب پارا ہے تو وہ خود تحقیق اچھی کرائے گا. یعنی محقق کو تحقیق میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا. ظاہر ہے. ہاں اگر تخلیقی پارے میں جان نہیں ہے یا وہ اس لیول کا نہیں ہے تو میرا خیال ہے وہ تحقیق بھی اسی لیول کی ہی ہوگی. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر کتنی جان ہے، کس سطح کا ہے وہ. میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابو خورشید ایم عارف صاحب یہ پاکستان سے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ریسرچ از آلویز اے لرننگ. اور یقیناً ظاہر ہے جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کی نالج میں بہت سارے اضافے بھی ہوتے ہیں، جبھی پھر اس کی بنیاد پہ آپ لکھتے ہیں. دوسرے لندن سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے شفیق اعظم صاحب نے، انہوں نے بھی بہت تعریف کی ہے اس پروگرام کی. تو میں چلتا ہوں غضنفر ہاشمی صاحب کی طرف ہیوسٹن کہ چلیے جناب آپ اس کو مکمل کریں جس کو ہم سن رہے تھے آپ سے. چلے میں اس کو سناؤں آپ کو. ایک عجب سانحہ ہوا صاحب، ایک عجب سانحہ ہوا صاحب، خواب آنکھوں میں مر گیا صاحب. واہ واہ واہ، زندگی کس طرح گزرتی ہے، واہ واہ واہ، راز اب تک نہیں کھلا صاحب. واہ واہ واہ، زندگی کس طرح گزرتی ہے، راز اب تک نہیں کھلا صاحب. میری دنیا نہیں ہے، تیری دنیا نہیں ہے میرے لیے، تیری دنیا نہیں ہے میرے لیے، میرے جیسا بھی کچھ بنا صاحب. واہ 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 واہ، میرے جیسا بھی کچھ بنا صاحب. ایک مدت سے مجھ میں جاری ہے، ایک مدت سے مجھ میں جاری ہے، رفتگاں سے مکالمہ صاحب. واہ واہ واہ، رفتگاں سے مکالمہ صاحب، بہت خوب. ایک مدت سے مجھ میں جاری ہے، رفتگاں سے مکالمہ صاحب. واہ واہ، دل نے ہجرت بھی کی تو کچھ ایسے، دل نے ہجرت بھی کی کی تو کچھ ایسے، رکھ دیا ایک در کھلا صاحب. واہ 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 واہ، رکھ دیا ایک در کھلا صاحب. بہت اچھا. شام ہوتے ہی جلنے لگتا ہے، شام ہوتے ہی جلنے لگتا ہے، مجھ میں یادوں کا ایک دیا صاحب. واہ واہ واہ، شام ہوتے ہی جلنے لگتا ہے، مجھ میں یادوں کا ایک دیا صاحب. واہ، میری کشتی تو خیر ڈوب گئی، میری کشتی تو خیر ڈوب گئی، ڈوب گئی، تیرے دریا کا کیا ہوا صاحب. واہ واہ، دوبارہ پڑھیے گا ہاشمی صاحب، بہت خوبصورت شعر. اچھا ہے. میری کشتی تو خیر ڈوب گئی، میری کشتی تو خیر ڈوب گئی، تیرے دریا کا کیا ہوا صاحب. ہائے ہائے ہائے، تیرے دریا کا کیا ہوا صاحب. واہ 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 واہ، میرے ہمراہ سب زمانے ہیں، واہ واہ، میرے ہمراہ سب زمانے ہیں، اور میں میرے قافلہ. واہ 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 واہ، میرے ہمراہ سب زمانے ہیں اور میں میرے قافلہ صاحب. واہ واہ، کوزہ گر سے تو بننے والا نہیں، کوزہ گر سے تو بننے والا نہیں، بننے والا نہیں، تو میرے خال و خط بنا صاحب. واہ 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 واہ، کوزہ گر سے تو بننے والا نہیں، واہ 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 واہ، تو میرے خال و خط بنا صاحب. واہ واہ واہ،
اور شعر سن لیں کہ ایک دریا نگل لیا میں نے، ایک دریا نگل لیا میں نے، واہ ایک دریا نگل لیا میں نے، ایک مجھ کو نگل گیا کیا صاحب۔ ہے واہ 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 ہاشمی صاحب، یار آپ نے تو آج کی محفل لوٹ لی ہے، ایک دریا نگل لیا میں نے، واہ 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 ایک مجھ کو نگل گیا صاحب، واہ 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 ایک مجھ کو نگل گیا صاحب۔ واہ واہ اور میرے لفظوں کی صادقہ آپ سن رہی ہیں نا، میرے لفظوں کی عمر کتنی ہے، میرے لفظوں کی عمر کتنی ہے، آواز بھی گڑبڑا رہی ہے۔ میرے لفظوں کی عمر کتنی ہے، وقت کر دے گا فیصلہ آواز خراب آ رہی ہے۔ کیا واہ واہ ہاشمی صاحب، بہت خوب بہت خوب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے صادقہ ہم لوگوں کی؟ بہت اچھا، بہت خوب۔ ہاں، میرے لفظوں کی عمر کتنی ہے، میرے لفظوں کی عمر جی کتنی؟ آواز آ رہی ہے لیکن بہت ٹوٹ۔ اچھا، میرے لفظوں کی عمر کتنی ہے، واہ وقت کر دے گا فیصلہ صاحب، بہت اچھے اشعار ہیں، بہت وقت اچھے۔ کر دے گا فیصلہ صاحب۔ ایسا مبارک کرنا مبارک، بہت اچھا۔ ایسا کرنا کہ پوچھنا خود سے، ایسا کرنا کہ پوچھنا خود سے، کس نے رستہ بدل لیا صاحب، واہ 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 بہت ایسا اچھے، کرنا کہ پوچھنا خود سے، واہ واہ کس نے رستہ بدل لیا صاحب۔ اور شعر سنیں کہ یہ وکیل انصاری صاحب سن رہے ہیں، ان کی نظر، بالکل سن رہے ہیں۔ وقت کچھ دیر ساتھ چلتا رہا، وقت کچھ دیر ساتھ چلتا کچھ رہا، دیر ساتھ چلتا رہا، پھر میں آگے نکل گیا صاحب۔ واہ 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 بہت اچھا غزل ہاشمی صاحب، یہ وقت کچھ دیر ساتھ چلتا رہا، بس 2 شعر اور ہیں اس میں۔ ارشاد ارشاد۔ آواز بہت ٹوٹ رہی ہے لیکن شعر جی۔ وقت کچھ دیر ساتھ چلتا رہا، پھر میں آگے نکل گیا صاحب، واہ واہ سوچتا ہے وہ اب بنا کے مجھے، سوچتا ہے وہ اب وہ بنا اب بنا کے مجھے، اس سے کیا شخص بن گیا صاحب۔ واہ 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 بہت خوب، وہ بھی دن تھے، بہت اچھا۔ وہ بھی دن تھے زباں سے نکلا ہوا، وہ بھی دن تھے زباں سے نکلا ہوا، دیکھو واہ، کتنی خراب آواز آ رہی ہے۔ لفظ بنتا تھا معجزہ صاحب، واہ 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 لفظ بنتا تھا معجزہ صاحب، معجزہ صاحب، آواز خراب آ اور رہی ہے، آواز خراب آ رہی کچھ دنوں سے رکا رکا سا ہے، وہ کچھ دنوں سے رکا 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 سا ہے، رکا سا ہے، میرا خود سے مکالمہ صاحب، واہ 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 میرا خود سے مکالمہ صاحب، ایک دنیا میں دیکھ آیا ہوں، ایک دنیا میں دیکھ آیا دیکھ ہوں، آیا ہوں، کوئی تجھ سا نہیں ملا صاحب، واہ 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 ہاشمی ایک صاحب، دنیا میں دیکھ آیا ہوں، کوئی تجھ سا نہیں ملا صاحب، اور واہ تیرے ہمراہ عمر کٹ جاتی، واہ واہ ایک خواہش ہے اور کیا صاحب۔ واہ واہ بہت اچھا ہاشمی صاحب، بہت اچھا، بہت خوب۔ دیکھیے ایک سوال ہے، میرا خیال ہے صادقہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکیں گی، اور وہ ہے عشرت بانو کی طرف سے پھر ایک سوال ہے، واقعی بہت علمی سوال کر رہی ہیں، ویسے تو سبھی کے سوالات اور ریمارکس باقی بہت ہی آواز بہت ٹوٹ رہی ہے۔ میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی تو آواز آ رہی ہے، آپ کی تو آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی ہاں، جی ہلو؟ جی جی آ رہی ہے، یہاں بہت ٹوٹ رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھ سکتی ہیں اس پہ، یہ جو کورونا کا جو اثر ہے، جی یہ کہہ رہی ہیں کہ کرونائی زمانے کا ادب پر کتنا اثر انداز ہے، بحیثیت معلم نئی نسل کو تخلیق کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے، یہ آپ سے سوال ہے۔ میرا خیال یہ ہے، صادقہ آپ دیں گی جواب؟ صادقہ کو میرے خیال ہے آواز نہیں جا رہی ہے ہم لوگ کی، یا ان کا فریز ہو گیا ہے۔ آپ ہاشمی صاحب آپ جواب دے لیجئے جب تک۔ ان کا سوال ہے کہ آج کا ادیب کرونائی زمانے کے ادب پر کتنا اثر انداز ہے۔ میرا خیال ہے کہ ادیب تو اثر انداز نہیں ہے، کرونائی جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے ادب پر بھی اور ادیب پر بھی۔ مختلف زمانوں میں جو ادب تخلیق ہوتا ہے، جیسے وبا کے زمانوں میں، جنگ کے زمانے میں، یا آپ کہیں کہ کوئی بہت کرائسس کا دور آتا ہے کوئی، تو ان زمانوں میں جو ادب آتا ہے وہ
उस दौर को डिपिक्ट करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आज ये जो, लेकिन वो फौरन नहीं आता, उसको कुछ वक्त लगता है। देखिए जब एक अदीब जो है वो सबसे पहले तो उस पर जो असरअंदाज होती हैं चीजें बाहर की, खारजी, वो उसको अपने अंदर जज्ब करता है, मुशाहिदा करता है, उस कैफियत से गुजरता है। पहले वो जो कैफियत या वो जो तजर्बा है, उस तजर्बे को अपने अंदर वो नफूज करता है, उससे गुजर के फिर तख्लीक की भट्टी से उस तजर्बे को गुजारता है। इस पूरे प्रोसेस में एक वक्त लगता है। अभी कोरोना के दौरान जो कोरोना का जो तजर्बा एक अदीब को हुआ है, लिखने वाले को जो हुआ है, वो उस तजर्बे से गुजर रहा है। अभी उस पे पूरी परतें नहीं खुली, ये परतें खुलेंगी, नॉवल भी लिखे जाएंगे, अफसाने भी लिखे जाएंगे। देखिए एक लिखने वाला जो है वो घर में कैद है और घर में वो तन्हाई, ये तो कहते हैं कि तन्हाई जरूरी है, ये भी कहते हैं, लेकिन तन्हाई के साथ साथ ये भी है कि वो उस कैफियत से कैसे गुजर गया, उसको तजर्बा कैसे बनाएगा। वो तजर्बा तब बनेगा जब वो बाहर जाएगा, जब वो माहौल को देखेगा। तो वो जो एक खौफ की फजा है, एक खौफ की, एक शक की, एक सिमट जाने की जो एक फजा है, उस तजर्बे को और जिंदगी की जो एक गैर यकीनी एक कैफियत है और बेसबाती है, और हर तरफ एक बिल्कुल लोग जो हैं, मैं जो एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है, उसको तजर्बा बना रहा है अदीब, और वो लिखेगा। गजलें तो लिखी गई, शेर जो होता है ना, वो तो फौरन बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नसर जो है उसको वक्त लगता है। आप देखिएगा कि जब 5-6 महीने बाद आपको एक नॉवल नजर आएगा कि कोरोना के माहौल से एक नॉवल है, आपको अफसाना नजर आएंगे आपको। अच्छा, अंग्रेजी अदब में तो मैं देख रहा हूँ लोग लिख रहे हैं, लेकिन उर्दू में इसको अभी शायद मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि कोई अफसाना या कोई ऐसी चीज आई हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है खारजी माहौल में कि लिखने वाला दम बखुद भी हो जाता है। जी, आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, आपके अंदर शायद वो जो एक प्रोसेस है वो भी रुक जाता है, लेकिन वक्त के साथ फिर आगे जाके फिर वो आवाज बहुत टूटी आ रही है, वो होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे जो इनका सवाल है कि अदीब पे या लिखने वाले के जहन पे कोरोनाई, इसे कोरोनाई अदब अभी नहीं कहेंगे, जब इस पे लिखा जाएगा, जब आइंदा आएगा तो फिर हम उसको शायद कोरोनाई अदब, अभी नहीं। अभी आवाज बंद हो गई। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना की फजा ने या वबा ने, तजर्बे ने एक अदीब के जहन पर या उसकी तख्लीक पर क्या असर डाला, जरूर डाला है, डाल रहा है। शेर बाहर आ रहे हैं और वो उस फजा को डिपिक्ट कर रहा है, तन्हाई को दूर रहने को, और जो इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, ज़हनी दूरी, इस तरह की चीजें जो है ना वो आ रही हैं, इंशाल्लाह आएंगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और वाकई एक जहन तब्दील हुआ है लोगों का, और लोगों के रोजमर्रा के मामूलात तब्दील हुए हैं, और यकीनन उसमें अदीब और शायर भी शामिल है। और जैसे कि मैंने किताब आने वाली है, और जब ये छोटे छोटे मज़ामीन पे मुश्तमिल है, और जब मैंने मुकम्मल किताब भेज दी मुसव्वदा, तो मेरे पब्लिशर ने एक फरमाइश की कि कोरोना पे भी एक मजमून जरूर लिखिए। मैंने कहा देखिए हालात बदलते जा रहे हैं, तो उसमें मैं क्या लिखूं और फिर क्या पढ़ा जाए। उन्होंने कहा नहीं, एक वक्त आएगा कि जब ये आपकी जो तहरीर होगी उसको लोग गौर से पढ़ेंगे और उनको समझ में आएगा कि अच्छा इतने साल पहले ऐसा भी हुआ था। तो ये असर तो पड़ता है। तो सबसे बड़ा असर तो एक ये भी हुआ है शायरों पे। जी जी। वो ये है कि वो शायर, हम जैसे जो मुशायरों में जाते थे और कभी कभी हमें पैसे भी मिल जाते थे, वो धंधा खराब हो गया। ये चलिए, ये पैगाम है जो पहुंच चुका है लोगों तक। अच्छा, ये एक हमारे ताहिर चौधरी साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि परफेक्ट बैठक ड्यूरिंग कोरोना डेज। क्या बात है, थैंक यू एहतशाम अरशद निजामी, उन्होंने मेरे दोस्त मेरे। तो आपको सादका आपको आवाज आ रही है, इसलिए कि अब हम इख्तिताम तक जा रहे हैं, तो आपको आवाज आ रही है? आ रही है? मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, कोई प्रॉब्लम उनके लिए हो रहा है। तो हम चलते हैं अब इख्तिताम की जानिब, और ये बैठक जरूरत से जो वक्त हमने रखा था उससे ज्यादा तवील हो गया है।
لیکن میں ساتھ ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا بھی بہت مشکور ہوں، کیا ہو جاتا اور میں ساتھ ساتھ ایک آپ ہلو کو اس پروگرام میں آخر میں ضرور ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، نہیں مجھے بھی نہیں آ رہی آواز اور وہ ذکر یہ مجھے ہے بھی کہ نہیں آ رہی ہے اور ایک اس زمانے میں جو بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے محصورین کی جو کیمپوں میں ہے، ہلو ان کی صورتحال بہت ہی خراب ہے اور 40-45 سال سے ہے، ہلو اس کے لیے ہم کچھ کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے 30 سیکنڈ کا، اس کے بعد ہم ہلو ایک آپ سے اپیل کریں گے اور پھر اپنے اختتام تک پہنچیں گے، تو ذرا سا توقف کیجیے نہیں آ اور رہی یہ مجھے ویڈیو آواز دیکھیے آپ۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں سابق مشرقی پاکستان میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ بچ جانے والوں میں تقریباً 2.5 لاکھ انسان آج بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں بے یار و مددگار جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو نہ رہائشی سہولیات میسر ہیں، نہ روزگار ہے، نہ تعلیمی یا طبی سہولیات میسر ہیں۔ فرینڈز آف ہیومینٹی ان ہر ماہ نصیب محصورین کی صحت، تعلیم اور مائکرو فائنینسنگ اسکیم پر کام کر رہی ہے۔ اپنی زکوٰۃ اور صدقات سے ان مظلوموں کی مدد کیجیے۔ اپنے چیک فرینڈز آف ہیومینٹی کو اس پتے پر ارسال کیجیے۔ اچھا جی، یہ یہ آنا تو چاہیے دونوں ہو تینوں گیا۔ میں اب ایسا کرتا ہوں کہ صادقہ کو میں فون پہ لے لیتا ہوں اور وہ آخری اپنے ریمارکس دے دیں۔ تو ہلو صادقہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو واٹس ایپ پہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں واٹس ایپ پر آواز آ رہی، اس موبائل میں آواز آ رہی ہے، جس موبائل جی پر میں جی، بات کر موبائل رہی میں آ رہی ہے ہوں نا، تو اس میں آپ آواز آپ نہیں آ اسی رہی۔ آپ اسی پہ رہیے اور 1 سیکنڈ کا توقف کیجیے، میں آپ سے اس اسی طرح سوال۔ بات کروں؟ جی جی، اسی طرح بات کیجیے، آپ ایک اچھا سیکنڈ کا ٹھیک ہے توقف کیجیے۔ ہاں ہاں اوکے۔ یہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پوسٹر جو ہے وہ ہم لوگ بنگلہ دیش میں فرینڈز آف ہیومینٹی ایک آرگنائزیشن ہے، اور وہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں جو محصورین ہیں ان کے لیے قربانی کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آپ اپنے جو بھی قربانی کا اگر حصہ لینا چاہیں تو آپ فرینڈز آف ہیومینٹی کے ویب سائٹ پہ جا کے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک گوٹ کی کیا قیمت ہے، ہول کاؤ کی ہے، اور ایک شیئر گائے کی، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو آن تھوڑا لائن بھی باہر دو مجھے۔ کر سکتے ہیں اور آپ چیک بھی بھیج سکتے ہیں، اس کا ایڈریس بھی اس پوسٹر پہ ہے۔ تو آپ اگر www.fohamerica.com کے ویب سائٹ پہ جائیے، FOH جو ایبریویشن ہے فرینڈز آف ہیومینٹی کا، اس وہ FOH.America، اس پہ جا کے آن لائن بھی آپ قربانی کے لیے، اور وہ ان کیمپوں میں قربانی کے گوشت تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ کئی کیمپ ایسے ہیں کہ سال بھر ان کو گوشت میسر نہیں ہوتا کھانے کے لیے، تو یہ ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ تھا، اور ابھی صادقہ سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے دیکھا تھا وہ سوال جو تھا کہ اس کورونا کے دوران، میں سوال کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب آپ اگر فون پہ ہی دے سکیں تو دے دیجیے، ہمارے ناظرین سن لیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ یہ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ آج کا جی ادیب کورونائی زمانے کا ادب پر کتنا اثر انداز ہے، بحیثیت معلم یعنی ٹیچر ہیں آپ، نئی نسل کو تخلیق کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ یہ دو سوالوں کا ایک سوال ہے مجھے لگتا ہے۔ جی جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کورونا کا جو اثر ہے وہ کیا ہے، کس طرح کا سے اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہو رہا ہے وہ نفسیاتی ہے، ذہنوں پر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے، اس کی بہت بری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، خودکشی اور یہ وہ سارے ایک طرح کا دباؤ ہے، جو ایک پریشر ہے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل کا وہ بہت زیادہ، یوں کوئی باہر نہ جائے لیکن چونکہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو نہیں جانا ہے تو تکلیف ہے۔ دوسری بات طالب علم جو ہے، ہمارے طلبہ جو ہے، ان کا حال بہت زیادہ برا ہے، اور وہ اچانک ان کے جیسے کتابیں چھوٹ گئی ہیں، باہر نکلنا دنیا سے انٹریکشن بند ہو گیا ہے۔ یہ بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں، پڑھائی تو خرابی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ جو آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے،
یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو وہ نقصان الگ ہے، اور ہو رہی ہے تو اس کے تو اس کے نقصان نقصان الگ ہے۔ الگ ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے گھر میں ہر آدمی کے گھر میں اتنے موبائل ہوتے نہیں ہوتے کہ بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس موبائل ہی نہیں ہوتا۔ جی بہت شکریہ آپ کا صادقہ۔ دیکھیے آپ کو دیکھ رہے ہیں محمد اقبال صاحب شکاگو سے، آپ کو سنائیں کافی جی پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور وہ بڑی معلومات ہیں ان کی، اور ان کے بھی خاصے ان کا تحقیق ہے اور یہ اسٹڈی ہے معاملات پہ۔ تو چلیے ہم اختتام تک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ اگر چاہیں 1 منٹ میرے پاس ہے کہ ایک شعر اگر آپ لوگ اپنے پسندیدہ سنا دیں ہمارے سننے والوں کو، تو اس کے بعد میں اختتامی کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ ہاشمی صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں پہلے۔ چلے میں سنا دیتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے شاعر کو کہ ایک شعر سناؤ۔ چلیں، یہ آرزو ہے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے، یہ آرزو ہے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے، میں ایک حرف لکھوں اور معجزہ بن جائے، میں ایک حرف لکھوں اور معجزہ بن جائے۔ اور واہ، معجزہ بن جائے۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر۔ پھسل رہا ہے جو ایک حرف میرے ہونٹوں سے، پھسل رہا ہے جو ایک حرف میرے ہونٹوں سے، عجب نہیں کہ اسی سے مکالمہ بن جائے۔ واہ واہ واہ، صادقہ آپ کی طرف کوئی ایک شعر اچھا سا سنا دیجئے۔ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی ارشاد۔ اچھا ایک شعر سناؤں۔ جی جی۔ میں اپنی شاعری قدموں میں تیرے رکھ دوں گی، میں اپنی شاعری قدموں میں تیری، جی میرا خیال ہے آواز کا مسئلہ ہے۔ آواز کا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن چلیے یہ نشست بہت وہ اچھی شاعری انہوں نے شاعری آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ جی اب یہ فیصلہ کرنا تو ناظرین کا ہے کہ کس کے قدموں میں رکھی، آپ کے یا سننے والوں کے قدموں میں، لیکن بہرحال شعر پہلے مصرے سے ہی لگتا ہے کہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے تمام دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عموماً میں 3 یا 4 مہمانوں کو جب لیتا ہوں تو پروگرام 1 گھنٹے تو ضرور چلتا ہے، لیکن آج صرف 2 مہمانوں کے ساتھ اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے اصرار پہ آج یہ پورے 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوا ہے، اور یقیناً میرے لیے بہت یادگار پروگرام ہے۔ اور جی تو چاہتا تھا کہ آپ دونوں کی جو صلاحیتیں ہیں، جو قابلیتیں ہیں، اس سے اور فائدہ اٹھایا جاتا، آپ کی اور باتیں جو میں نہیں کر سکا وہ کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس ملک میں اس وقت کتنا بجا ہے، تو ان کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج دن میں کام کا وقت بھی ہے، لہٰذا ہم اپنے جو خواہش ہے اس کو توڑتے ہوئے، اس کا گلا گھونٹتے ہوئے اس پروگرام کا بادل نخواستہ اختتام کرتے ہیں۔ اور یہ بتاتے چلیں کہ اگلے سنیچر کے دن میرا ایک اور پروگرام ہوگا، وہ حالات حاضرہ پہ ہوتا ہے، اور اس میں بھارت سے میں ایک بہت مشہور شخصیت کو لے رہا ہوں، حسن کمال صاحب کو۔ حسن کمال صاحب صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، ان کے فلمی نغمات بہت مشہور ہیں، نکاح کے اور دوسرے۔ تو وہ انہوں نے بڑی مہربانی سے میری دعوت کو قبول کیا ہے، اور اس میں سید احمد قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے متعارف ہوئے، اور وہ اس میں تشریف لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے عبدالرؤف صاحب جو کالمسٹ بھی ہیں، ایک ادیب بھی ہیں، اور ایک ٹی وی اینکر، بہت مشہور ٹی وی اینکر ہیں، پروڈیوسر ہیں، اور جن کا 50 منٹ پروگرام بہت مشہور ہوا ہے، تو وہ بھی اس میں آئیں گے۔ اور اس میں ہم حالات حاضرہ پہ ہندوستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں، نئی جو
कशमकश हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, अमेरिका भारत के ताल्लुकात पर भी बात करेंगे, और फिर हम उनकी फ़िल्मी नग़मात पे भी उनसे हम बात करेंगे, उनकी शायरी पे भी बात करेंगे। तो वक़्त यही रहेगा भारत में 9:30 बजे रात शनिचर के दिन, और यहाँ शिकागो में 11 बजेंगे, पाकिस्तान में रात के 9 बजेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात में 8, सऊदी अरब में 7 और बांग्लादेश में रात के 10 बजेंगे। मैं इसी के साथ आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि चूँकि हम चाहते हैं कि हमारे अहबाब हमसे जुड़ जाएँ इस प्रोग्राम के तहत, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो लोग हमारे मेहमान नहीं हैं और शुरका हैं, इसमें शामिल होते हैं, उनके रिमार्क्स, उनके सवालात भी हम स्क्रीन पर लाएंगे और उससे भी बातचीत करेंगे। इसीलिए प्रोग्राम का वक्त अब शायद बढ़ता जा रहा है कि उनके सवालात और उनके रिमार्क्स पे भी हम बात करते हैं। तो आप सब लोग अपने अपने फेसबुक पे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि आपके दीगर अहबाब भी इसमें शामिल होने लगें। इसी तरह यानी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, कुछ इस तरह का शेर है। मैं शायद गलत कह गया हूँ तो हाशमी साहब इसको दुरुस्त करेंगे या सादका करेंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका।